इस्लामाबाद यूनाइटेड से जितनी तवक्कुआत थी और जितना अच्छा उनका कम्बिनेशन होता है, इस दफ़ा पीएसएल में वो नज़र नहीं आया, प्ले ऑफ में वो क्वालिफाई नहीं कर सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के असिस्टेंट टीम मैनेजर मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस दफ़ा कितने प्लेयर्स जो थे वो आपको नज़र आए? आपका जो कोर था, आप कितने % उसमें कामयाब हुए कि आपने वो सेम कोर जो लास्ट ईयर खेला था उसको आपने पिक कर लिया था? ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स हम अपने कोर की रिटेंशन नहीं कर सके क्योंकि सलमान अली आगा थे, हम उनको नहीं ले सके। आजम खान थे, हम उनको नहीं ले सके। नसीम शाह थे, हम उनको नहीं ले सके। साहिबजादा फरहान पिछले साल हमने नेशनल T20 से पिक किया तो वो कैसा उन्होंने परफॉर्म किया फिर पाकिस्तान के लिए, उनको नहीं हम ले सके। नवाज की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको नहीं हम ले सके। पीएसएल के पहले मैच से आप लोग कितने पर उम्मीद थे कि यार इस दफ़ा ये टाइटल जो है ना एक मरतबा फिर चौथी मरतबा हम अपने नाम कर सकते हैं? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो होता है ना। डे 1 से पूरी तरह पुरुमीद भी थी टीम और सबका गोल भी एक ही था। इस दफ़ा मुश्किल क्यों हो गई? ड्रेसिंग रूम की क्या सूरत हाल थी जब आप 6 स्कोर आपको चाहिए और अनबिलीवेबल मैच था? कंप्लीट शॉक। आई रिमेंबर कि जैसे ही वो मैच खत्म हुआ है, फ्रॉम एक्सट्रीम एक्साइटमेंट टू एकदम नोबडी मूव्ड, कोई हिला ही नहीं अपनी सीट से, बिकॉज आप एक शॉक में होते हो कि हुआ क्या है। फहीम अशरफ से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई? प्रेपरेशन तो सब करके आए होते और जो नहीं करके आया होता वो एक्सपोज हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। पब्लिक पॉडकास्ट नाजरीन, पीएसएल की रौनकें तो ख़त्म हो चुकी हैं और इस दफ़ा जो पीएसएल का टाइटल था वो पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया। बड़ी शानदार क्रिकेट खेली पेशावर ज़ल्मी ने। लेकिन इसके साथ अगर बात करें, डिफेंडिंग चैम्पियन थी लाहौर कलंदर, वो भी प्ले ऑफ से बाहर हुई और 3 बार की चैम्पियन थी वो। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो 3 बार की चैम्पियन रही, वो भी प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर सकी। 2 नई टीमें थी जो इस दफ़ा PSL 11 का हिस्सा बनी। PSL 10 में 6 टीमें खेल रही थी और इस दफ़ा PSL 11 में हमें 8 टीमें खेलती हुई नज़र आई। शानदार क्रिकेट देखने को मिली। शुरू में कुछ मैचेस में हमें क्राउड भी नज़र नहीं आया, जिससे मैं समझता हूँ पर्सनली प्लेयरों की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। और जब तमाशाई ग्राउंड में होते हैं तो तमाशाई जो हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं अपने प्लेयर्स को। लेकिन बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। क्रिकेट है, एक ने जीतना है एक ने हारना है। लेकिन इसके साथ साथ स्पेशली अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जितनी तवक्कुआत थी और जितना अच्छा उनका कम्बिनेशन होता है वो हमें इस दफ़ा PSL में वो नज़र नहीं आया, प्ले ऑफ में वो क्वालिफाई नहीं कर सके। तो स्पेसिफिक इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बात करने के लिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है जो फॉर्मर कमेंटेटर भी हैं, बहुत सारे चैनल्स के साथ उन्होंने काम भी किया है और उसके साथ अगर मैं बात करूं ICC के साथ भी उन्होंने काम किया है और प्रेजेंट जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के असिस्टेंट टीम मैनेजर और मीडिया मैनेजर हसन आज़म खान को, जो मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। जो हुआ क्या हुआ वो हमने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से अगर हमें ये सारी चीज़ें बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हसन भाई, आप इतना लंबा आपका सफ़र है, इतनी लंबी चीज़ें, इतनी बड़ी आपकी जर्नी है, तो ख़ुद भी आप क्रिकेट खेलते थे, तो आपने स्पेसिफिक क्यों इसको एक प्रोफेशनल नहीं अपनाया? आप दूसरी तरफ चले गए। आपने कहा कि नहीं, मैंने इनको कवर करना है, कमेंट्री करनी है, प्लेयर्स की जो है ना हमने बात करनी है। तो इस सफ़र के बारे में हमें बताएं। शाहनवाज भाई, अभी ऑफ एयर ही आप मुझे बता रहे थे आपका जो क्रिकेट का सफ़र रहा है। मुझे लगता है कि एक मेरे पेरेंट्स की ड्रीम भी थी कि मैं पढ़ूं, एजुकेशन परसू करूं। इस वजह से मैं यूके भी गया अपनी एजुकेशन परसू करने। वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कार्डिफ से। वहाँ पे क्रिकेट भी खेला, पनार्स की तरफ से भी और उधर कार्डिफ के जो लोकल क्लब्स थे उनकी तरफ से भी। अच्छा। लेकिन बार बार जब मौके आए कि मुझे ये कहा गया, एक हमारे हर जिस तरह शहर में एक बाबा या एक एल्डर होते हैं ना जो लीड कर रहे होते हैं शहर की क्रिकेट को, वो मौका मेरे पास भी आया था व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई छोड़ दें, क्रिकेट परसू करें। और मुझे याद है छोटा सा बच्चा मैं, बड़े बड़े फास्ट बॉलर जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं और नो बॉलिंग कर रहे हैं कि ये किधर से शॉटें लगा रहे हैं हमें। तो वो मौका आया, लेकिन बस मैं आप लोगों की तरह दिलेर नहीं था, वेरी ऑनेस्टली। आई थिंक क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट को प्रोफेशनली परसू करना, उस वक्त मैं उस तरह दिलेर नहीं था कि मैं पढ़ाई छोड़ के कम्प्लीटली क्रिकेट को फोकस करता। लेकिन मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ और मेरे अंदर वो दिलेरी अल्लाह ने पैदा की
تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی اور کیپیسٹی میں کرکٹ کو سرو کر سکتا ہوں, اور ویسے اب میری بندے وہی کو کوشش ہے. انسان کو آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے کہ میرے اندر ٹیلنٹ کتنے ہیں, کیونکہ انسان اپنے آپ کو بڑے اچھے سے اپنی انالیسس کر لیتا ہے یا کہ میں کس پروفیشن میں کس فیلڈ میں جاؤں تو وہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل رہے گا. یا تو مطلب آپ کی جو اسٹڈی تھی, پھر اسٹڈی جب آپ نے ختم کر لی تو اس کے بعد جو باقی سفر تھا وہ آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ ایز اے کمنٹیٹر بھی آپ آ گئے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا مختلف میڈیا چینلز کے ساتھ بھی رہے, اور پھر اسی چیز کو آپ نے آگے بڑھایا, آپ مختلف ٹیموں کے ساتھ مختلف ایونٹس میں جو ہے آپ ٹیمز کے ساتھ بھی رہے. یہ دیکھیں, جس طرح ہر پاکستان کے گھر کی کہانی ہے, جنریشنل لو ہوتا ہے کرکٹ. میرے گھر میں بھی ایسے ہی تھا. آئی گرو اپ واچنگ مائی پیرنٹس, مطلب مائی فادر, میرے تایا جی جو تھے, اللہ پاک انہیں جنت فردوس میں جگہ دیں, جی جی آمین. وہ فرائیڈے کو نا اکٹھے محلے کے لوگوں کو بلا کے کرکٹ کھیلا کرتے تھے. ہاں, گھر گھر کی کہانی. گھر گھر کی کہانی. تو جیسے ہی وہ انہوں نے ختم کیا اور وہ کاروبار میں بزی زیادہ ہو گئے, تو وہ ہم بھائیوں نے شروع کر دیا. وہ ایک خوش قسمتی تھی کہ جگہ تھی گھر میں, دوست یار تھے, وہ ہم نے شروع کر دی روٹین. لیکن جاتے جاتے, جیسے میں نے آپ کو کہا, کرکٹ کا ایک نووس طور پہ, بگنر یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ تو سفر چلتا رہا, لیکن پڑھائی فوکس تھی شروع سے, کیونکہ میرے ابا جی کا خواب تھا کہ میرے بچے پڑھیں. جتنا وہ ایجوکیشن کو پرسو نہیں کر سکے, ان کو تھا میرے بچے کریں, اور ہمارا بھی دل تھا اس چیز کو پرسو کرنے کا. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو جس چیز کا پیشن ہوتا ہے نا, وہ کشش آپ کو واپس کھینچ لاتی ہے. ایسے جب میں واپس آیا اپنی گریجویشن کر کے, اور میں نے ہونڈا جو ہے شیخو پورہ میں کمپنی, وہاں پہ بھی اپنی جاب سٹارٹ کی. پھر مجھے تھا کہ کسی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ابھی بھی کوشش جاری ہے, سب کی جاری ہوتی ہے. پھر میں نے CSS کے امتحان بھی دیے, اس میں بھی پاس ہوا, ویلوکیشن نہیں ہوئی, لیکن ایک وہ کھینچتے کھینچتے واپس مجھے قسمت کرکٹ کی طرف لے آئی. میرا پہلا جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ T10 میں تھی, پنجابی لیجنڈس کے ساتھ. جی, وہ دبئی میں میرا خیال ہوا تھا, UAE میں, ابو ظہبی میں جی. ہوا تھا. تو بس ادھر سے پھر کرتے کرتے کچھ بہت اچھے لوگ ملے. طارق سعید کا میں بہت شکر گزار ہوں. جی, وہ میرے مینٹور ہیں. ریحان الحق میں کہوں گا میرے مینٹور ہیں. بہت سے مینٹور ہیں, آپ کے تو ختم ہی نہیں ہوتے. جی. تو بس وہ کرتے کرتے پھر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہر ڈفرینٹ کیپیسٹی میں مجھے موقع ملا. مطلب ڈیجیٹل میڈیا سے لے کے, براڈ کاسٹ سے لے کے, کامنٹری سے لے کے, اور اب مینجمنٹ کی طرف. ایک بندے کا اسپیسیفک مائنڈ ہوتا ہے حسان بھائی, کہ میں نے اسپیسیفک کمنٹری کو, اگر آپ گئے ہیں کمنٹری, اور کمنٹری کا شعبہ بھی مشکل شعبہ ہے, آسان شعبہ نہیں ہے, ایسے تو یہ کیسے مائنڈ آپ کا بن گیا کہ یار میں نے کمنٹری کی طرف ہی جانا ہے؟ دیکھیں, کامنٹری کی مجھے پہلی اپرچونیٹی ملی PTV اسپورٹس کے ساتھ. ساگا پریمیئر لیگ تھی, گجرانوالہ میں ہو رہی تھی, مزے کی بات ہے. تو ادھر مجھے پہلا موقع ملا, اور کامنٹری, کیونکہ کرکٹ کو سننا سمجھنا ایک بچپن کا شوق تھا, تو اور کمیونیکیشن سکلز ایکسپیرینس کی وجہ سے کچھ ڈیولپ ہوتی چلی بھی جا رہی تھی. اور میرے خیال سے جب آپ کو ایک نئے ملک میں جا کے اکیلے اس کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہو, اور آپ کو ان چیزوں کو, کمیونیکیشن کو اڈاپٹ کرنا ہو, تو تھوڑا سا وہ بھی آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے, وہ چیزیں بھی. تو پھر جیسے جیسے وہ تعلقات کامنٹیٹر سے بھی تھوڑی سی بات چیت ہونا شروع ہوئی, تو اپنے آئیڈیل تھا آپ کا کمنٹیٹر جس کو آپ فالو کرتے ہوں گے, آپ انسپائر ہوں اس کمنٹیٹر سے کہ یار یہ زبردست کمنٹیٹر ہے؟ سو مینی. ریچی بینو, مائیکل ہولڈنگ, آج کل دیر آر سو مینی. آئی تھنک ہر کامنٹیٹر کا اپنا اسٹائل ہے. ماشاء اللہ, آپ کی جو فزیک ہے, آپ کی جو شکل ہے, وہ ڈیو جونس سے کافی ملتی ہے. میں لسٹ ختم ہی نہیں ہوگی ابھی. مائیکل ہولڈنگ, وہ تو خیر انہوں نے چھوڑ دی کامنٹری, ہی واز ون آف دی گریٹس. ٹونی گریگ, yes, one of the best commentator, I think, Jeffrey Boycott. مطلب we grew up listening to them, right? تو آئیکونک لائنز ہیں ان کی, زبردست. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہمارے کمنٹیٹر ہیں جو اسپیشلی, اب آپ دیکھیں ٹونی گریگ کی آپ نے بات کی, اور پھر اگر بات کریں وہ جو ہمارے فاسٹ بالر تھے ویسٹ انڈیز کے, مائیکل ہولڈنگ. یس, مائیکل ہولڈنگ جو ان کا انداز ہوتا تھا نا کمنٹری کا, وہ بڑا یونیک ہوتا تھا. ایسے ہی ہے. مائیکل ہولڈنگ کو وسپرنگ ڈیتھ کہتے تھے, بیکاز ان کا رن اپ ایسا تھا کہ وہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ بیٹسمین کو سنیک اپ کر کے, اتنا اسموتھ تھا. He was very quick. اور ان کی کامنٹری بھی ایسی تھی, کمنٹری بھی ایسی کر اسموتھ ایز سلک. اور مجھے تو یہ بھی سننے کو ملا ہے, بلکہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ کمنٹری کو اگر ایک اور رخ دیا, ایک مطلب جس میں آپ کہہ لیں کہ جس میں جوش, جذبہ, اور جب ایموشنز جو ہیں وہ انوالو کیے ہیں, تو وہ ایک مائیکل ہولڈنگ کی بات اگر کریں, ایک ٹونی گریگ کی بات کریں,
اور ایک اسمتھ کی بات کریں جو نیوزی لینڈ کے اوپنر ہیں. بے شک ایون آئی تھنک ہر کامنٹیٹر نے ایک اپنا فلیور اب ایڈ کر دیا. ایون آپ رمیز راجہ صاحب کی بات کریں, وہ کتنے سالوں سے پاکستان کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ ریپرزینٹ کریں, ڈیکیڈز. بازد خان اب آئے, آپ اور رکی پونٹنگ کی بات کریں, آپ دیر آر سو مینی آف دیم. اور مجھے لگتا ہے مائیکل ایتھرٹن مجھے بڑے پسند, ناصر حسین مجھے بہت پسند ہے. ہر کسی کا اپنا اسٹائل ہے, اپنا انالیسز ہے, کوئی نیریٹو بلڈر ہے تو کوئی ٹیکٹیکل. اچھا, اس میں بھی نیریٹو بلڈ ہوتا ہے جب آپ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں؟ ایبسولوٹلی. طارق سعید بڑے کمال نیریٹو بلڈر ہیں, کیونکہ طارق سعید آپ کو ایک دم خیالوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں بالوں کے درمیان ہی, کہ اس گراؤنڈ میں کیا ہوا, کیسے ہوا, فلانے وقت میں یہ ہوا تھا, پوری ہسٹری بیان کرتے ہیں, ڈاٹس کنیکٹ کرتے کرتے آپ کو واپس اگلی گیند پر لے آتے ہیں. بالکل ایسے. اور جو ان کا تلفظ ہے وہ اتنا زبردست ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس آئے, میں نے پوڈ کاسٹ کیا ہے, ابھی چل رہے ہیں ان کا پوڈ کاسٹ, لیکن کیا کمال کے آدمی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے حسان بھائی کہ یہ ساری چیزوں کے بعد آپ نے جو پہلا قدم رکھا, اسپیشلی اب آپ کا جو سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے وہ ایز اے اسلام آباد یونائٹیڈ ہے. جی. اسلام آباد یونائٹیڈ سے پہلے بھی آپ نے کسی فرنچائز کے ساتھ کام کیا؟ جی, میں نے 3 سال آن فیلڈ ملتان سلطانز کے ساتھ کام کیا. اچھا. اور مطلب جب پہلا ہی میرا سیزن تھا ان کے ساتھ, آئی تھنک کووڈ ایئر, ابو دھابی جب ملتان گئی, ہم 5 میں سے 4 میچ ہار چکے تھے, اور وہاں پہ ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا تھا کہ جی یہ ٹیم کہاں آئے گی اور یہ میچ پورے کرنے آئی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے ابو دھابی میں اس ہوٹل میں, کیونکہ آپ باہر نہیں تھے نکل سکتے, ڈبلیو ہوٹل تھا, ایسی بانڈنگ ہوئی ٹیم کی, اور ٹیم روم میں ہم ایسے اکٹھے ملتے تھے کہ ایک میچ جیتے, دوسرا جیتے, تیسرا جیتے, اور ملتان جو ہے وہ فائنل جیت گئی. اور پہلی دفعہ محمد رضوان بھی کپتان بنے تھے اور ٹائٹل جیت گئی ملتان. سو دیٹ فار مائی سیلف, تب میں ڈیجیٹل لیڈ کر رہا تھا ملتان کا, تو پہلا ایکسپیرینس آن فیلڈ وہ ہونا میرے لیے گلوریس ایکسپیرینس تھا. تو یہ پی ایس ایل تک آپ پہنچے کیسے؟ ظاہر ہے کون سے آپ نے تعلقات جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں حسان بھائی. آپ ایک ڈیجیٹل کے اوپر کمنٹری کرتے کرتے آپ سیدھے جا کے ایک بڑی جو پاکستان کی لیگ ہے, پاکستان سپر لیگ فرنچائز کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے. اچھا ہوا اس طرح کہ جب T10 کا بھی میں نے کام کیا تو وہ میں نے پروپوزل دیا تھا جو ٹیم کے اونر تھے ان کو, کسی کے ریفرنس کے تھرو ہی آپ کو موقع ملتا ہے, اور میں ڈیجیٹل کمپنی تب رن کر رہا تھا. تو جب ان سے میری کرکٹ کے اوپر بھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو سراہا, اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ٹو بی اے پارٹ آف دا ٹیم. تو اس میں اسسٹنٹ ٹیم مینیجر تھا میں, اور ڈرافٹ میں بھی میں نے ٹیم کی ہیلپ کی. تو وہاں سے میرا سفر شروع ہوا ایز مینجمنٹ ٹیم کے اندر. بٹ اسی طرح جب وہ میرا ہوا تو ملتان سلطانز بھی نئے ڈیجیٹل کے لوگ ڈھونڈ رہے تھے, تو میں نے انہیں بھی پرپوزل پچ کیا. اور حیدر اظہر مجھے جانتے بھی تھے, کیونکہ 14 to 16 میں ہم نے فٹ بال کا شو بھی اکٹھے کیا تھا پی ٹی وی اسپورٹس پر. جی بالکل آپ کرتے تھے. جی, کک آف کے نام سے. کک آف کے نام سے. اچھا, وہ کچھ عرصہ چلا, اس کے بعد وہ شو بھی بند ہو گیا تھا. ہاں, وہ اب آئی تھنک کراچی سے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فٹ بال کوئی نہیں ہے گا بھائی, کوئی نہیں دیکھتا. فٹ بال کی فالوئنگ ویسے بڑی آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے, بٹ میں خود ابھی بھی آج سوچتا ہوں کہ وہ ڈسکنٹینیو کیوں ہوا شو. بٹ آئی تھنک وہاں سے حیدر اظہر کے ساتھ ایک ایک افیلیشن بھی تھی, اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے پہلا چانس دیا پی ایس ایل کے اندر, اور جس طرح وہ ہمارا سیزن گیا اینڈ وہاں سے پھر بڑھتے چلے گئے, تو اور بڑا وہ انٹرسٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شو تھا. لیکن اس کے بعد جب آپ کا 3 سال کا سفر ختم ہوا ملتان کے ساتھ, تو ملتان کے ساتھ سفر کیوں ختم ہو گیا؟ پھر آپ نے فرنچائز سے کیوں کوئٹ کر دیا کہ دوسری فرنچائز میں چلے گئے آپ؟ دیکھیں, ایک میں بھی نیا چیلنج بھی چاہ رہا تھا اور نیا رول بھی چاہ رہا تھا. بور ہو گئے تھے وہاں پہ؟ نہیں, وہ بور نہیں تھا ہوا. اصل میں ریحان الحق جو ہیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں. اوکے. ہماری دوستی ہی کرکٹ کے اوپر اور فٹ بال کے اوپر بات کرتے ہوئے اسکول میں ہی تھی, گجرانوالہ میں. ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے, بلکہ ہم وہ 2 لوگ نہیں اسکول میں ہوتے, ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور کسی طرح ملاقات ہوگی کہ یار کس کا سر میں پورا دن اسپورٹس کے اوپر کھا سکتا ہوں, اور وہ بھی شاید یہی سوچ رہا تھا. تو اللہ نے ملا دیا ہمیں. تو ریحان سے آن فیلڈ آف فیلڈ بات چلتی رہتی تھی کرکٹ کے اوپر, لیکن آئی وانٹیڈ ٹو میک مائی اون اسپیس. تو جب میری وہ جگہ بن گئی ملتان سلطانز میں, میں نے 3 سال سرو کر لیا آن فیلڈ, تو میرا دل تھا اب میں ایک نیا چیلنج لوں اور مینجمنٹ کی رول کی طرف فل ٹائم آؤں. کیونکہ ڈیجیٹل کا ایکسپیرینس میں نے لے لیا تھا, اور جس طرح آپ نے انٹروڈکشن بھی کرایا, میرا شوق ہے نئی چیزیں سیکھنے کا اور نئی اپنے آپ کو چیلنج کرنے کا نئی کیپیسٹی میں. اسی وجہ سے پھر میں نے ایز اے لیزن آفیسر پی سی بی کے ساتھ افیلیٹ ہو کے پہلا سال اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ گزارا ایز اے لیزن آفیسر. کیونکہ لیزن آفیسر کی اپوائنٹمنٹ
جو ہے وہ پی سی بی کے تھرو ہوتی وہ ہے. پی سی بی کے تھرو ہوتی ہے, ظاہر ہے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں جو بھی جتنے بھی آپ ہوتے ہیں. فرینچائز اور ان کے درمیان لیزون آپ ہوتے ہو ڈائریکٹ کانٹیکٹ. اچھا, تو پہلا سال کون سا تھا آپ کا اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ؟ میرا پہلا سال تھا پی ایس ایل 8. پی ایس ایل 8. یس. پی ایس ایل 8 میں آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کا ساتھ رہے. جی. تو اسلام آباد یونائٹیڈ کا سفر جو آپ کا تھا, بڑے بڑے پلیئر آپ کے پاس آئے, بڑے بڑے پلیئر جو ہیں 3 بار چیمپئن, مطلب ایک بڑا نام اسلام آباد یونائٹیڈ کا, اور ہمیں صرف آپ کا فیس اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے نظر آتا ہے یا ریحان بھائی کا فیس نظر آتا ہے. نقوی صاحب ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں, ظاہر ہے جس طرح باقی فرنچائز آنرز جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ ہمیں پریزنٹ نظر آتے ہیں, لیکن جب صرف پی ایس ایل ہوتا ہے تو نقوی صاحب ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں. تو آپ کا رول بیسیکلی اسلام آباد یونائٹیڈ کے اندر پی ایس ایل 8 سے فرسٹ ڈے آپ نے کیا کام شروع کیا, اور آپ نے کس رول کو سمجھا کہ یار یہ رول میرے لیے فٹ ہے؟ دیکھیں, جب بھی آپ ایک اسلام آباد یونائٹیڈ کی نا بہت خوبصورت چیز ہے, اور اس لیے میں آپ کو ریحان سے اپنی جو ریلیشن ہے وہ بھی بتا رہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں ایک گروتھ کلچر ہے. اس دفعہ ازلان فہیم خان ٹیم مینیجر تھے اور ریحان الحق COO تھے جو جنرل مینیجر رہے ہیں. تو ازلان نے بھی جب اسلام آباد یونائٹیڈ کو جوائن کیا تھا تو ایز اے لیزن آفیسر کیا تھا. اوکے, دیٹس دا گروتھ پارٹ جو اسلام آباد یونائٹیڈ آپ کو دیتا ہے, اور یہ کلچر ظاہری بات ہے انفیوز کیا ہے لیڈرشپ نے, وچ از علی نقوی اینڈ آمنہ نقوی, یس, اور ان کے ساتھ اب CEO جو ہیں احسن لطیف, وہ بھی کچھ سالوں سے جو ہیں وہ منسلک ہیں. جی جی جی. تو یہ کلچر دیکھتے ہوئے, اور کیونکہ ریحان کو میں بچپن سے جانتا تھا اور اسلام آباد یونائٹیڈ کی اکثر چیزوں پہ بات بھی ہوتی تھی, ڈیبیٹ بھی ہوتی تھی, کلچر کی ٹون سیٹ کرنے پہ بھی بات ہوتی تھی, تو مجھے تھا کہ میں نے اس کلچر کا پارٹ بننا ہے, اس چیز کو میں نے ایکسپیرینس کرنا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پلیئرز بھی, آفیشلز بھی اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ پی ایس ایل میں بیسٹ ٹیم کلچر یا ڈریسنگ روم کلچر اسلام آباد یونائٹیڈ کا. اس لیے میں اس فرینچائز سے منسلک ہوا, اور میں نے یہ چاہا کہ میں بھی اس فرینچائز میں آ کے جو اپنے بیسٹ کر سکتا ہوں اس کے لیے, اور جتنا کچھ سیکھ سکتا ہوں سیکھوں, تاکہ میں بھی گرو کر سکوں ایز این انڈیویجول, اور اپنی کنٹریبیوشن بھی دے سکوں. تو آئی تھنک فار می میچ میڈ ان ہیون, دیٹس وائی آئی جوائنڈ اسلام آباد یونائٹیڈ. اور جس طرح سال آگے چلتے گئے, میرا روک فرام آپریشنز مینیجر, دین میڈیا بھی میں نے PSL 9 میں بھی ہینڈل کیا, کیونکہ زخرف ممتاز ویسے تو میڈیا مینیجر تھے, بٹ ان کے پاسپورٹ کا ایشو ہو گیا, وہ UK سے آ نہیں پائے, تو کچھ دیر مجھے سٹ ان میڈیا مینیجر بھی کرنا پڑا, اور اب وہ حیدرآباد کنگز مین کے ساتھ منسلک ہیں. تو کرتے کرتے گرو کرتے کرتے زخرف تو کافی دیر سے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ بھی تو وہ ہمیں فیس نظر آتا تھا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کا اگر میڈیا کے حوالے سے بات کی جاتی تھی تو ہمیں زخرف نظر آتا تھا, پرومیننٹ فیس تھا. تو زخرف اگر چلے گئے تو مطلب اس کے بعد پھر آپ نے اور ریحان بھائی نے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا ٹیک اوور کیا. اس میں دا ہول ٹیم از دیئر, بہت سے لوگ ہیں جو آتے جاتے رہے. اسٹارٹ دیکھیں آپ, حسن چیمہ اور ریحان الحق نے کیا تھا. انفیکٹ اس PSL کے سیزن میں تو ہم ہنس رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی بندہ اسلام آباد یونائٹیڈ کا ہر ٹیم میں, حسن چیمہ جو ہے پنڈیز کے ٹیم مینیجر تھے, زخرف ممتاز میڈیا مینیجر, 10 سال سرو کیا, میرے ٹیچر بھی رہے ہیں بھی, وہ حیدرآباد کنگز مین کے ساتھ تھے. علی نور جو ویڈیوگرافی کو لیڈ کرتے رہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی, وہ بھی حیدرآباد کے ساتھ تھے. سروش کی آپ بات کر لیں, وہ بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کا حصہ رہے ہیں, پشاور زلمی کے ساتھ تھے. تو بہت سے لوگ جو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں منسلک رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ, they were around. حارث جلیل میر وہ GM رہے مارکیٹنگ کے, وہ بھی پنڈیز کے ساتھ تھے. تو ایک ایکو سسٹم بن گیا ہے. آئی تھنک دیٹس بیوٹیفل, اور وہ میموریز سب کی ان کے ساتھ ہیں. اوبویسلی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی نہ کوئی ریزن بنتی ہے فار دیم ٹو موو اوے, کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز ہیں, جیسے لائف آپ کو جہاں اپرچونیٹی نظر آتی ہے آپ جاتے ہیں. حسان بھائی مجھے یہ بتائیں, اب اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کریں, بڑی بہترین ٹیم, 3 بار کی چیمپئن. بات کی جاتی ہے کہ جو ان کا آپس میں کمبینیشن ہے, جس طرح وہ جیل ان ہوتے ہیں ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک. باقی ٹیموں میں ہمیں اس طرح نہیں نا, لاہور کے اندر ہے وہ بھی ڈے 1 سے اسی طرح ایک فیملی کی طرح ہی ان کا سارا سسٹم ہے. تو اسلام آباد یونائٹیڈ کے اندر اتنی بڑی ٹیم, اتنا سارا کچھ, تو کیا کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جو پلیئر بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے کھیلتا ہے, اسلام آباد یونائٹیڈ کا حصہ بنتا ہے, وہ آپ کے بڑے گن گاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ان جیسا کمبینیشن ہی کسی ٹیم کا بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اسلام آباد یونائٹیڈ کی بہت سی خاص باتیں ہیں, لیکن میں کچھ ان کو نا سمرائز کرتا ہوں آپ کے لیے. ایک تو اسلام آباد یونائٹیڈ میں ٹیم فرسٹ کا کلچر ہے وہ, اور ایکوالٹی کا کلچر ہے. تو آپ اگر ایمرجنگ پلیئر ہیں یا آپ شاداب خان ہیں, آف دا فیلڈ ایوری بڈی ہیز دا سیم ریسپیکٹ, ایون مینجمنٹ.
یعنی آپ لیزون آفیسر ہیں یا آپ بیگیج ماسٹر ہیں یا آپ کوئی بھی ہیں, تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی ہیں آپ انسان پہلے ہیں, اور آپ کی عزت اور آپ کا رکھ رکھاؤ اسی طرح رکھا جائے گا, جو کہ بہت خوبصورت چیز ہے. پلیئرس کی اگر آپ بات کریں تو پلیئرس کے مطابق ایک ایمرجنگ پلیئر ہے یا ایک سینئر پلیئر ہے, سب کو سیم سپورٹ دیا جاتا ہے, سب کو سیم ویلیو دی جاتی ہے, اور سب کو اسی طرح بیک کیا جاتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے مطابق, اپوزیشن کے مطابق, کنڈیشنز کے مطابق کہ کون کھیلے گا. لیکن جو لوگ باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے قاسم اکرم PSL 9 میں ایک میچ نہیں کھیلے اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے. آئی ڈونٹ ریمبر کہ شامل بھی شاید ایک بھی میچ نہیں کھیلے تھے, شامل بھی PSL 9 میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے. لیکن ان کی کنٹریبیوشن آف دا فیلڈ اتنی تھی کہ لگا کہ ان کے بغیر بھی اسلام آباد یونائٹیڈ PSL 9 کا ٹائٹل نہیں جیت سکتی تھی. وہ کلچر ہی ایسا بن جاتا ہے کہ ٹیم فرسٹ کلچر, کہ آپ کسی بھی کیپیسٹی میں ٹیم کے لیے کیا کر سکتے ہو. آپ یقین کیجئے کہ مطلب نیوزی لینڈ کے کتنے پلیئر آئے, کتنے پلیئر گئے, اور آپ کا جو پلے آف اور جو فائنل میچ کھیلا تھا, ہم جو اوپنر ہیں ہمارے نیوزی لینڈ کے اوپنر, کیا نام ہے, کانوے, نہیں جو مارٹن گپٹل ورلڈ کپ کا فائنل کہہ لیں آپ جتا چکے تھے نیوزی لینڈ کو. اچھا رائٹ, وہ تو سپر اوور اور وہ ساری بات پہ وہ رہ گیا ورلڈ کپ ان کا نیوزی لینڈ کا. لیکن وہ بندہ بھی اتنا ہمبل تھا کہ وہ فیلڈنگ ڈرلز پہ بالیں پکڑ کے دے رہا ہے جب تک اس کی باری نہیں آئی. اچھا, تو جب ایک اتنا سینئر پلیئر ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے ایک ٹیم کلچر کو دیکھ کے, ایوری بڈی فالوز. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹیم کا کلچر ہی ہے, آپ کو سپورٹ بھی ملے گا, لو بھی ملے گا, آپ فیل کر رہے ہو یا اچھا کر رہے ہو, سیم آپ کو کنڈیشنز ملے گی. سب سے بڑا ایک ریزن یہ ہے, ہارنے اور جیتنے کے بعد ڈریسنگ روم سیم رہتا ہے, absolutely same. That takes a lot of the pressure off the player, which has a huge impact on the player. کہ آپ ون پرسنٹیج وائز دیکھ لیں, اسلام آباد 1 ہے, جوائنٹ موسٹ ٹرافیز ہیں. پلیئر آپ نے کہا یہ بات کرتے ہیں کہ اس فرینچائز میں کھیلنے کا کیوں مزہ آتا ہے, بیکاز آپ کو ایک ماحول ایسا ملتا ہے کہ آپ کمپلیٹلی فوکسڈ ہوتے ہو اپنی بیسٹ دینے پہ, نہ کہ یہ نہ ہو گیا یا وہ نہ ہو گیا. کیونکہ اسپورٹس سائیکالوجی آٹومیٹکلی اس کی بات کرتی ہے کہ آپ ایز اے پلیئر جتنے زیادہ ویریبلس کو کم کر سکیں اتنی آپ کی پرفارمنس انہانس ہو جائے گی. اسلام آباد یونائٹیڈ مدد کرتا ہے پلیئروں کی وہ کرنے میں. اچھا حسان بھائی, مجھے یہ بتائیں, چلیں ڈرافٹنگ سے شروع کرتے ہیں. جب ڈرافٹنگ میں اس دفعہ آپ لوگ, کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا ڈرافٹنگ کا, ماضی کی میں بات نہیں کرتا, جو ہو گیا پریزنٹ جو ہوا اس کے بارے میں گپ شپ لگاتے ہیں, کہ اسلام آباد یونائٹیڈ جب فرسٹ ٹائم ڈرافٹنگ کا جو ہے نا یہ ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کروایا, تو ڈرافٹنگ کا ایک تو مجھے یہ بتائیں آپ کا کیا ٹیک ہے کہ جو ڈرافٹنگ کا ہوا وہ اچھا ہے, ظاہر ہے پلیئرس کو کافی فائدہ ہوا, ایک اچھا انیشیٹو تھا. اور جب آپ نے ڈرافٹنگ میں اپنی ٹیم بنا لی تو آپ اپنی ٹیم سے سیٹسفائی تھے, ظاہر ہے آپ نے بھی اچھا خاصا سوچا ہوگا, آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے آکشن میں. ایسے ہی ہم نے 2-3 موک ڈرافٹس بھی پچھلی رات کو رن کیے تھے. لوک رونکی یہاں نہیں موجود تھے, شاداب خان نہیں موجود تھے, تو وہ آن لائن ضرور موجود تھے. لیکن ڈرافٹ سے آکشن ماڈل پہ جب شفٹ کیا PSL نے, آئی تھنک اٹس این امیزنگ ماڈل, بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا کام ویسا دام, وہ اب ہو گیا ماڈل. اچھا, کہ آپ پلیئر کی ریئلسٹک ویلیوز کو جج کر سکتے ہیں, کہ پلیئر کی ویلیوز اور ایک پوری ٹیم کا ریشفل ہونا, ایک کور کا دوبارہ بننا, سب کو ایکول اپرچونٹی ملنا. آئی تھنک وہ ایک بہت زبردست ماڈل تھا PSL کی جانب سے اور PCB کی جانب سے, اور ایک بڑا مزے کا چیلنج تھا ان اٹ سیلف, بیکاز کچھ ٹیم کو آپ ایموشنلی دوسری ٹیمیں پش کر رہی تھیں اور دوسرے پلیئرز کے پرائز ٹیگ کو اوپر لے کے جا رہی تھیں. بالکل ایسے ہی ہے, لاہور بینگ ون آف دیم. ہمیں پتا تھا انہوں نے اپنی ٹیم تو پکڑنی ہے, ظاہر ہے ساری ٹیموں کو چل رہی تھی, اور انہوں نے 7 پلیئر اٹھا بھی لیے تھے. ایگزیکٹلی, انہوں نے کور بنا لی اپنی تقریباً ایک آدھا پلیئر ان کا مس ہوا ہے, باقی تو تقریباً جتنے پلیئر تھے انہوں نے کر لیے. تو اسلام آباد یونائٹیڈ کے اس دفعہ کتنے پلیئر جو تھے وہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کا جو کور تھا آپ کتنے پرسنٹ اس میں کامیاب ہوئے, کہ آپ نے وہ سیم کور جو لاسٹ ایئر کھیلا تھا اس کو آپ نے پک کر لیا تھا؟ دیکھیں کچھ obviously کچھ پلیئرز ہم اپنے کور کی ریٹینشن نہیں کر سکے, کیونکہ آپ نے ایک نا ماڈل بنایا ہوتا ہے, ایک ایکویژن بنائی ہوتی ہے کہ فار سرٹن پلیئرز آپ نے جو کور پہ ریٹین کرنے ہیں, اور تب تک ہمارے 7 میچ پنڈی میں ہونے تھے کیونکہ وار سچویشن نہیں تھی ہوئی, سارا شیڈول ریجگ نہیں تھا ہوا, تو کنڈیشنز کے مطابق آپ اپنی ٹیم سلیکٹ کرتے ہو. تو اس میں تھا کہ سرٹن پلیئرز کے اوپر ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں, یعنی کور PSL 9 کی چیمپئن کا حصہ سلمان علی آغا تھے, ہم ان کو نہیں لے سکے, اعظم خان تھے, ہم ان کو نہیں لے سکے.
نسیم شاہ تھے, ہم ان کو نہیں لے سکے. اور یہ آپ کا فیس ہیں آپ کی, یہ جو اسپیشلی اعظم خان کی بات کریں, سلمان آغا کی بات کریں, یہ مطلب صاحب زادہ فرحان پچھلے سال ہم آپ نے کے ساتھ تھا, اور نیشنل T20 سے پک کیا, تو وہ کیسا انہوں نے پرفارم کیا پھر پاکستان کے لیے, ان کو نہیں ہم لے سکے. نواز کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی, ان کو نہیں ہم لے سکے. تو obviously we missed out on a lot, but overall اگر آپ combination wise ٹیم کا میک اپ دیکھیں تو we were happy with the team we had. اینڈ آئی تھنک اس کی تو جو رزلٹ آخری اوور نکال دیں اگر آپ تو فائنل میں ایک قدم تو چلا گیا تھا. اب دیکھیں اس دفعہ بیسیکلی جب آپ نے اس دفعہ سٹارٹ کیا, ظاہر ہے شاداب خان آپ کی کپتانی کر رہے ہیں, اور اگر آپ ٹیم میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, ڈیمن کانوے تھے آپ کے ساتھ, اینڈریو گاس ایک اچھا اضافہ تھا آپ کی بالنگ سائڈ میں اگر میں ان کی بات کروں, غوث بیٹر سوری, اور ایک وہ آپ کے رائٹ آرم فاسٹ بالر تھے جو فارنر تھے, انہوں نے بڑی عمدہ بالنگ کی. یس, وہ انہوں نے بڑی عمدہ بالنگ کی. تو آپ نے جب یہ ٹیم بنائی تو آپ PSL کے پہلے میچ سے آپ لوگ کتنے پر امید تھے کہ یار اس دفعہ یہ ٹائٹل جو ہے نا ایک مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ ہم اپنے نام کر سکتے ہیں؟ ایک سیلف کانفیڈنس بھی تو ہوتا ہے نا. بالکل, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں یہ یونائٹیڈ کی فلاسفی ہی یہ ہے کہ ان اٹ ٹو ون اٹ, مطلب فرام ڈے ون آئی تھنک کسی بھی چیز کا بلیف بہت بڑا حصہ ہے. یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی پائیں گے اللہ پاک کو. اور یونائٹیڈ کی کور فلاسفی میں نا یہ بلیف بھرا ہوا ہے کہ آپ فرام ڈے ون, چاہے وہ کوچ ہیں لوک رونکی, یا وہ اونر ہیں, یا وہ CEO ہیں, یا ٹیم مینیجر ہیں, سب کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے. اور پھر فرام ڈے ون ٹو دا لاسٹ ڈے آف دا سیزن ایک ہی نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, صرف پازیٹیوٹی کے اوپر. اور ہر بندہ سوچ ہی ایسے رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائٹل جیتنا ہے. تو یہ ڈے ون سے پوری طرح پر امید بھی تھی ٹیم, اور سب کا گول بھی ایک ہی تھا. اور جب گول آپ کا یونائٹ ہو جاتا ہے اور آپ یو بائی انٹو دیٹ گول ایز اے ٹیم, تو آئی تھنک چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو اس دفعہ مشکل کیوں ہو گئی؟ دیکھیں شاہنواز بھائی, اب آخری میچ چل رہا تھا نا, مجھے میری فیملی نے پوچھا, دوستوں نے بھی آ کے پوچھا, جو ایلیمینیٹر 2 تھا, کہ حیدرآباد کنگز مین کے خلاف ایک مشکل سچویشن سے ہم واپس میچ کو کھینچ کر لائے, اور سارا مشکل کام کر لیا. پھر 6 بالوں پہ 6 رنز رہ جاتے ہیں, اور کریز پر 2 لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے پچھلے اوور میں 22 رن مارے ہیں, کرس گرین اور فہیم اشرف. سرپرائزنگ تھا کہ آج کل کے دور میں 6 رن چاہیے ایک اوور میں, تو بالر تو آپ کو پتہ ہے 2 بالوں پہ ختم کروا دیتے ہیں. بالکل انڈر پریشر ہوتا ہے. اور دیکھیں حنین کو اللہ پاک نے عزت دینی تھی, اور کوئی ریزن تھی کہ اللہ پاک نے نئی فائنل میں لے کے جانا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کو, تو وہ ریزن بن گئے. ورنہ آپ 6 بالوں پہ 6 رنز اس سچویشن میں کیسے نہیں بنتے, یو کی ناٹ ایکسپلین دیٹ, نہیں کر سکتے. میں آپ بالکل مطلب آپ ہائنڈ سائڈ میں یہ سوچ سکتے ہو کہ ہاں ایک ایکسٹرا فیلڈر اندر تھا, کہ حنین نے کرنے ہی یارکر تھے, تو مے بی فیلڈ کو یوز کیا جا سکتا تھا, مے بی ریمپ مارا جا سکتا تھا, مے بی اماد وسیم کا وہ جو کٹ لگا وہ گیپ سے نکل جاتا, 4 ہو جاتا. دیر آر سو مینی ifs and buts, بٹ یو ایکچولی آپ اس 6 سے میں بالوں پہ 6 رنز کیوں نہیں بنے, اس کو اگر آپ ایکسپلین کرنے بیٹھیں گے تو وہ نہیں آپ کر سکتے, اسپیشلی گیون دا فیکٹ کہ آپ کس سچویشن سے کہاں پہ آگے. اور اس وقت بھی کسی بھی موقع پہ ٹیم میں بلیف کی کمی نہیں تھی, جب سچویشن ٹف بھی تھی, جب شاداب آؤٹ بھی ہوئے, مارک چیپمن موجود تھے, اور وہ اننگز کو لے کے چلے گئے. حیدر کی بڑی کمال اننگز لگی, 31 رن انہوں نے کیے, انہوں نے میچ بنا دیا تھا. بالکل, مطلب اٹ واز کہ بس اب ختم ہونے والا میچ, بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا. ہارڈ پارٹ تو آپ کر چکے ہیں, بٹ دیٹس دا بیوٹی آف کرکٹ. اسی لیے تو ہم سب کو کرکٹ سے پیار ہے کہ آپ کسی بھی موقع پہ آپ کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے. ڈریسنگ روم کی کیا صورتحال تھی جب آپ 6 اسکور آپ کو چاہیے اور انبلیویبل میچ تھا, تو ڈریسنگ روم میں کوئی ٹینس ماحول اس وقت کریٹ ہوا؟ آئی تھنک اور پلیئرس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, جو اتنے بڑے بڑے پلیئرز, فارنرز پلیئر, ہمارے لوکل شاداب خان, اماد وسیم, اتنے بڑے بڑے پلیئر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ یا پہلے تو بہت ایکسائٹمنٹ تھی, کیونکہ جس طرح ہم ٹارگٹ کے قریب آتے چلے جا رہے تھے, اور وہ رنز بنتے چلے جا رہے تھے. آئی ریممبر خاص طور پہ وہ کرس گرین نے جو چھکا لگایا تھا 19ویں اوور میں, امیزنگ شاٹ, مطلب ایسا چھکا کہ جو بالکل آپ مومنٹ میں ہوتے ہو, گیم کے اندر ہوتے ہو, تب ایسے شاٹس لگتے ہیں جس طرح فہیم کے بھی شاٹس لگے, حیدر کے بھی, ایون چیپمن جس طرح اننگس کو لے کے گیا, تو آپ کو جس طرح ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ دس از فار یو, مطلب یہ ہونے لگا, اب ایک اور قدم ہمارا انشاءاللہ فائنل میں پڑنے لگا. پھر جو ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے تو کمپلیٹ شاک. آئی ریممبر کہ جیسے ہی وہ میچ ختم ہوا ہے,
اور ہم دیکھ رہے ہیں حنین کو بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف اور سیلیبریٹ کرتے ہوئے, فرام ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ ٹو ایک دم نو بڈی مووڈ, کوئی ہلا ہی نہیں اپنی سیٹ سے, بیکاز آپ ایک شوق میں ہوتے ہو کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے, مطلب اتنی قریب سے آپ ہاتھوں سے کیسے چلا گیا وہ میچ نا. تو یہ دس از پارٹ آف کرکٹ اینڈ آئی تھنک ہر کسی نے کچھ نہ کچھ سیکھا, کیونکہ آپ کو زندگی ایسے ٹف موقعوں پہ کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے, اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہم بھی سیکھ کر لے کر گئے, ریفلیکشن کا بعد میں موقع ملا, اور کہیں نہ کہیں آپ کو زندگی یہ بھی سکھا رہی ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور فیٹ ان لائف اینڈ ان کرکٹ. تو دیٹ واز ون آف دوز مومنٹس. آئی ریممبر کہ بعد میں بھی جب ڈریسنگ روم میں بھی اسپیچ ہوئی, رونکی نے بھی یہ بات کی, شاداب نے بھی کی, ٹیم اونرز علی نقوی نے بھی کی کہ ہاؤ پراؤڈ دے ور آف دا ٹیم, ریحان الحق نے بھی یہ بات کی, اور جس طرح ٹیم نے ایفرٹ دی, جس طرح فائٹ کیا, کیونکہ یونائٹیڈ کی ایک فلاسفی کا کور حصہ ہے کہ نو میٹر واٹ دا سچویشن آپ نے آخری گیند تک لڑنا ہے, اور ایسے ہی گمان سے لڑنا ہے, کیونکہ انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں, ایفرٹ اور گمان. آپ نے اسی گمان سے لڑنا ہے کہ میچ ہمارا ہے, اور ایفرٹ ڈالنی ہے, ڈیڈ ایوری تھنگ. احسان بھائی, لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کیوں ہوئی کہ آپ لوگوں کو ایلیمینیٹر 2 کا جب آپ لوگ میچ کھیل رہے تھے, کیونکہ آپ گروپ کے میچز ہارے ہیں اس کے اندر, تو کیا بیسکس ریزنز آپ کو نظر آئی, کہاں پہ آپ کو ایسے اسپیس نظر آئی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونا چاہیے تھا اور یہ سچویشن ہی جو ہے نا وہ کریٹ نہ ہوتی اور ہم ایک کمفرٹ زون میں تھے. اب دیکھیں آپ کے پاس بہترین دنیا کے پلیئر تھے, فہیم اشرف, شاداب خان کی اگر بات کرتے ہیں, پھر آپ یہ دیکھیں چیپ مین کی بات کریں, حیدر علی آپ کے پاس بڑا اچھا ایک ایسٹ تھا, مطلب ایک بیلنس اسکواڈ تھا آپ کا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایف اینڈ بٹ میں پھنس گئے. دیکھیں ایسی سچویشن کو ڈسکرائب کرنا بڑا مشکل, بڑا آپ کا اچھا سوال ہے, لیکن دیکھیں اب آپ کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے ایز اے ٹیم. جیسے ہی آپ پی ایس ایل شروع ہوتا ہے, آپ کا پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے کوالیفائی کرنا, دوسرا آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ٹاپ 2 میں آنا. ہم نے ٹاپ 2 میں فنش کر لیا, آخری میچ ہم ملتان کے خلاف جیت گئے کراچی میں, آ کے ہم نے کراچی میں ہی پھر کوالیفائر کھیلا پشاور زلمی کے خلاف. اب زلمی کہنا ہوگا کہ اتنی ڈومیننٹ پرفارمنس کسی بھی ٹیم کی ایک سیزن میں نہیں رہی جتنی پشاور زلمی کی. ایک میچ صرف ہارا ہے, اور ایک میچ بارش کی نظر ہوا تھا پشاور زلمی کا, ہمارے ساتھ ہی ہوا تھا. جی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی جو ہوا تھا. تو اس کے علاوہ زلمی کمال کرکٹ کھیلا ہے, اور کریڈٹ ہے ان کو. تو ٹاپ 2 ہم نے فنش کیا, پہلا کوالیفائر ہم زلمی سے ہی ہارے, اس میں بھی بڑی امیزنگ بیٹنگ, اوپر سے بابر بھی بہت اچھا کھیلے, ان کا بڑا زبردست پی ایس ایل گیا. اور دوسرا پھر جب ایلیمینیٹر آیا تو مطلب آپ کا پہلا ٹارگیٹ تو اچیو ہو گیا, آپ نے ٹاپ 2 فنش کیا, ٹھیک ہے, آپ نے کوالیفائر میچ بھی کھیل لیا, زلمی بہتر کھیلی, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اچھا انشاءاللہ زلمی کے ساتھ فائنل میں ہم یہ چیزیں کریں گے ٹو میک اے ڈفرینس. اب آپ نے اگلا میچ تو اپنا جیتنا ہی ہے, اب آپ اس جیت میں ایک قدم رکھ کے دوسرا قدم نہ اس کو کراس نہ کر سکے, تو اٹس آئی مین آپ اس کے اوپر پورا سیزن نہیں اینالائز کر سکتے. آپ نے اپنا کام کر لیا, وہ اب جیسے میں نے کہا کہ وہ 6 گیندوں پر 6 رنز کو اٹس ہارڈ ٹو ایکسپلین کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں. اچھا اس سیزن کے اندر حسان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نئے ٹیلنٹ بھی ہمیں کافی نظر آیا, اسپیشلی اگر میں سمیر منہاس کی بات کروں, اس کے بعد فائق کی اگر بات کروں, محمد فائق ہیں جو ایمرجنگ پلیئر تھے, تو یہ ایک بڑا اچھا اضافہ ہمیں نظر آیا. تو آپ کا کیا ٹیک ہے, کیونکہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ چیز جو ہے نا دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, تو ان پلیئرس کو آپ کہاں پہ ریٹ کریں گے؟ آئی تھنک ایون فائق کی ہم بات کریں, محسن نے جس طرح ڈیبیو کیا ہے, محسن آئی تھنک ون آف دی موسٹ ایکسائٹنگ ڈیبیوز آف دا پی ایس ایل محسن کا رہا. اور سمیر کا بہت کمال اس کا پورا سیزن گزرا ہے, اور مہران ممتاز بھی تھے. مہران کو تو سارے نیوزی لینڈرز نے سینٹنر کہنا شروع کر دیا تھا, اور سینٹنر کی اس سے ویڈیو کال پر بات بھی کروائی. سینٹنر انڈیا میں تھے اس وقت, اچھا, اور ان سے ٹپس بھی لی انہوں نے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دس از دا کوالٹی وی سی ان یو, کہ آپ پاکستان کے سینٹنر ہو. تو پاکستان تو کھیل نہیں رہا, وہ کھیلے گا نا, یہی تو بات ہے. کافی دیر سے لائن میں لگا ہوا ہے. دیکھیں شاید اس کو اللہ پہلے آزما رہا اور دینے والی چیزیں بعد میں. بہت سارے ایسے ہمارے یہاں پہ مہران ممتاز کی تو خیر میں تقریباً ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ ایک گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, اور ایسے اسپنرز بہت کم ہمیں جو ہے نا وہ ملتے ہیں, اسپیشلی جب آپ
کوالٹی آف کرکٹ ہو اور اس میں آپ کو اس طرح کا ٹیلنٹ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایسی ریزنس ہیں جن کی وجہ سے وہ ابھی تک وہ ہمیں ٹیم میں نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن آئے گا, اس کا وقت بھی آئے گا. دیکھیں جو اس کے ہاتھ میں اسے اسی پر فوکس کرنا چاہیے, اپنی پرفارمنس کو, اپنے آپ کو امپروو کرنے میں, اور اس کا مائنڈ سیٹ بڑی اچھی جگہ پہ ہے جو میں نے دیکھا ہے. سمیر کی آپ نے بات کی, اکثر کیا ہوتا ہے شاہ نواز بھائی کہ ایمرجنگ پلیئر پی ایس ایل میں آتا ہے نا, وہ اوور آڈ ہو جاتا ہے ایکسپیکٹیشنز کو لے کے. حالانکہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی اگر آپ ایمرجنگ پلیئرز کی بات کریں تو فرام رومان, فہیم, شاداب, so many of them, حسن نواز, انہوں نے پاکستان کو جا کے ریپرزینٹ کیا ہے. اور پہلے وہ پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی نمائندگی کی. بالکل. لیکن ہوتا کیا ہے, میں نے اکثر جو باقی ٹیموں بھی یا ایمرجنگ پلیئر میں دیکھا ہے تھرو ایکسپیرینس کے ایمرجنگ پلیئر تھوڑا سا اوور آڈ ہوتے ہیں پوری سچویشن کو لے کے, کہ ان پہ ایک پریشر ہوتا ہے. سمیر کی خوبصورتی مجھے یہ لگی اس سال کہ سمیر نے یہ ٹھان لیا تھا, اور اس سے نیریٹو بھی یہی دیا گیا تھا کہ سمیر آپ جس چیزوں کو کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہو نا, جو گمان کرتے ہوئے, اب ادھر پہنچ کے صرف پہنچنا یہاں مقصد نہیں تھا. اب یہ سیزن اس طرح سوچ کے گزارنا ہے کہ میں اگلے سٹیپ کی تیاری کر رہا ہوں. اور ایک ریالٹی ہے لائف کی کہ آپ جیسا سوچو گے, لا آف اٹریکشن ہے, ویسا ہوگا. آپ اپنے آپ کو کہو گے کہ میں رنز کروں گا, میں پلیئر ہوں, میں اچھا کھیلوں گا, میں کھیل سکتا ہوں, تو ویسی ہی چیزیں ہوں گی. اور یہ آپ یقین کیجئے شاداب خان اور لوک رونکی فرام ڈے ون یہ نیریٹو پلیئرز کو دیتے رہے, ٹرسٹ ان یور ایبلٹیز, ٹرسٹ ان یور ٹیم میٹس فرام ڈے ون. مجھے سمیر کی سب سے کمال کی بات لگی کہ اس نے فوراً ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا, فوراً اس کو امپلیمنٹ کیا, اور اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو گئے. فائق نے بھی ایسا ہی کیا, اور باقی جتنے بھی ینگ پلیئرز تھے انہوں نے بھی, محسن نے بھی ایسا ہی کیا. تو یہ خوبصورتی ہے, ایسے پلیئروں کو میں کریڈٹ دوں گا جو اتنی محنت کر کے آئے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کر جاتے ہیں کہ جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو تو فرق مائنڈ سیٹ کا رہ جاتا ہے. پریپریشن تو سب کر کے آئے ہوتے ہیں, اور جو نہیں کر کے آیا ہوتا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھے میں بہت سارے پی ایس ایل میں اس طرح کے میچز. فہیم اشرف سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری ہوئی؟ یس. دیکھیں فہیم از اے 3D کرکٹر, اور فہیم ایسا پلیئر ہے کہ جب آپ نے نمبر, اسلام آباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ لائن بھی اتنی لمبی ہے اس سیزن, تو کچھ میچز میں انہیں اوپر بھی جانا پڑا. جب آپ 7-8 پر نارملی آ رہے ہوتے ہیں تو آؤٹ آف 10 آپ کتنے میچ جتائیں گے؟ آپ 2 سے 3 میچ جتائیں گے, فنش کریں گے. 1-2 میچ میں آپ کنٹریبیوشن دیں گے, آپ کا سکسیس ریٹ ہی ہے. دین ود دا بال یو ول چپ ان. تو ود دا بال ہی پکڈ اپ آئی تھنک 9 odd وکٹس جتنے انہوں نے اوورز کیے. 3D کرکٹر, کیچز بھی پکڑے اچھے, اور نیچے لوور آرڈر میں آ کے اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو یوٹیلائز بھی کیا. ہاں کئی جگہ پہ لگا کہ مے بی کہ ڈیتھ اوورز میں ان کو زیادہ اسٹیٹسٹکلی جو ہم نے دیکھا کہ ڈیتھ اوورز میں انہیں زیادہ چانس ملتا تو ان کے اور زیادہ رنز لگتے. بٹ اوور آل اگر آپ سیزن کی بات کریں تو ہی ڈیڈ واٹ ہی ڈز بیسٹ. اور اماد وسیم کی اگر بات کریں, اماد وسیم نے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس دفعہ تھوڑا ان کو ادھر اسٹرگل کرنی پڑی ہے؟ جنرلی اماد, اگر پی ایس ایل 9 کی بھی آپ بات کریں نا تو اماد وسیم پی ایس ایل 9 میں ود دا بیٹ اسٹرگل کر رہے تھے, لیکن کنسسٹنٹلی انہیں مطلب ٹیم نے بیک کیا, اور پھر انہوں نے ریکارڈ بنایا کہ پی ایس ایل 9 میں دونوں پلے آف کے میچز اور فائنل کا میچز, واحد پہلی دفعہ ہسٹری میں وہ پلیئر آف دا میچ بنے. تو اس سال وہ اپنی بالنگ سے تو کر ہی رہے تھے. انفیکٹ اسلام آباد یونائٹیڈ کا جو اسپن اٹیک تھا, کرس گرین, شاداب خان اور اماد وسیم, وہی کنٹرول کر رہے تھے مڈل اوورز کو اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے, اور ٹیمیں اسٹرگل کر رہی تھی ان کے اگینسٹ, اسپیشلی کراچی میں جب وہ میچز ہوئے ہیں خاص طور پہ ادھر, اور ایون لاہور میں بھی. تو اماد کو اس سال بیٹنگ میں اس طرح آرڈر میں چانس ہی نہیں ملا ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ ان کا نمبر نیچے آتا رہا. بیٹنگ آرڈر لمبا تھا آپ کا, بیٹنگ آرڈر تھا کافی, آپ کی 7-8 تک تو بیٹسمین نظر آ رہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, 7-8 تک تو مجھے بیٹر نظر آ رہے تھے اس کی, ایسے ہی ہے. اور کیونکہ آل راؤنڈرز آپ کے پاس کرس گرین بھی تھے, آپ کے پاس فہیم بھی تھے, اماد وسیم بھی تھے, شاداب خان بھی تھے, تو اس میں اماد کا نمبر ہی ایسا نیچے آ رہا تھا کہ انہیں اتنی بالیں نہیں فیس کرنی. تو آئی تھنک انہیں اس بات پر جج نہیں کیا جا سکتا. اوکے, اچھا شاداب خان کی پرفارمنس ہم نے پچھلے سیزنز میں دیکھی, انہوں نے لیڈنگ رول پلے کیا, ہم نے دیکھا بڑا عمدہ پرفارم کیا انہوں نے. پچھلے پی ایس ایل 10 کی بات کریں, 9 کی بات کریں تو مطلب فرنٹ سے جس طرح لیڈ کرنا ہوتا ہے کہ خود نمبر 3 پہ بھی آ جاتے, 1 ڈاؤن بیٹنگ کرنے کے لیے, کچھ کریٹیکل سچویشن ہوتی اس سے بھی ٹیم کو نکالا, بالنگ میں بھی نکالا. لیکن شاداب خان بھی اس دفعہ وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی اسپیشلی اسلام آباد یونائٹیڈ کے فینس کو,
وہ ہوئی نہیں پوری. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ مطلب آپ فٹ نہیں تھے، کیا ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ایفرٹ کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے شاداب خان؟ آئی تھنک اگر اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں تو آل راؤنڈر آف دا ٹورنامنٹ انہیں ملا ہے. تو ایز اے کیپٹن تو وہ یہی پروڈیوس کر سکتے ہیں. 17 وکٹس اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھے, اور ود دا بیٹ بھی ان کی میرے خیال کوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ کوئی 30+ کی ایوریج تھی اور 140+ کا اسٹرائک ریٹ تھا. اچھا. اور دیکھیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی آپ کا اسلام آباد یونائٹیڈ کی جو بیٹنگ آرڈر ہے نا وہ ہمیشہ فلوئڈ رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے انٹری پوائنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی پارٹنرشپ کتنی لمبی لگ گئی تو اب کون سا بیٹر آئے گا. تو نارملی تو شاداب نمبر 4 پر کھیلتے ہیں, 3 پر بھی کبھی کبھی آئے ہیں, بہت ریئرلی 4 پر بھی کھیلتے ہیں, 5 پر بھی کھیلتے ہیں, بٹ مور اور لیس ان کا آرڈر بھی سیٹلڈ تھا. آئی وڈ سے دیکھیں فینس کی امیدیں تو ہمیشہ رہیں گی پلیئروں کے ساتھ, اور ان کی خواہشات بھی رہیں گی کہ ان کے جو اسٹار پلیئرز ہیں اچھا سے اچھا پرفارم کریں. بٹ اوور آل اسٹیٹسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک he did what he was supposed to do. اچھا, محمد حسنین بھی آپ کے اسکواڈ کا حصہ تھے حسان بھائی, اور پھر اس دفعہ ایک نیا اضافہ جو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا سلمان مرزا. مطلب سلمان مرزا تو بالکل ہی آف کلر نظر آئے ہمیں. اس کی کیا وجہ؟ مطلب آپ نے دیکھیں ان کو ریپلیس بھی کیا, ملتان نے ان کو ریٹین کیا تھا, پھر وہ آپ کے پاس آ گئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جس میچ میں بھی وہ کھیلے ہیں وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائے. کیا وجہ تھی؟ نئی ٹیم تھی, نیا انوائرمنٹ تھا, نئے لوگ تھے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے, کیا ایشوز تھے؟ آئی ریممبر سلمان مرزا کا جب پہلا میچ برا گیا نا, تو کیونکہ نئی ٹیم ہوتی ہے, نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ان کو تھوڑی سی نا ایک ڈر تھا ضرور کہ پتہ نہیں کیسا ریئیکشن ہوگا مینجمنٹ کا, کوچنگ سٹاف کا, کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوگی. تو جب انہیں بیک کیا گیا اور تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ بیک کیا گیا تو آئی ریممبر ہی واز ویری ہیپی, اور انہوں نے کہا کہ یار دس از آئی ایم سو ہیپی ود دس کہ جس طرح کا میرے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے, مجھے جس طرح بیک کیا گیا ہے. آف کلر وہ کیوں رہے؟ ورلڈ کپ میں T20 ورلڈ کپ میں ان کو انجری ہوئی تھی, اور جب اسلام آباد یونائٹیڈ نے انہیں پک کیا, کیونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ انہیں بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہے, اینڈ آئی تھنک جتنے بھی کرکٹ ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے, وہ اگر آپ پاکستان کی ٹیم کا میک اپ دیکھیں تو آپ کے جس طرح کا ان کا سال گزرا ہے پچھلا, اور جو ان کے پاس اسکل سیٹ ہے, انہیں ویسے ہی بڑی ہائیلی ریٹ کیا جاتا ہے جنرلی بھی. اور اسلام آباد یونائٹیڈ بھی ایسا ہی کر رہا تھا, ہمارا کوچنگ سٹاف بھی اور اسٹیک ہولڈر ایسے ہی انہیں ریٹ کر رہے تھے. لیکن انجری سے واپس آنا اٹس آلویز ڈیفیکلٹ, کیونکہ انجری فزیکلی فٹ تھے, مینٹلی انفٹ نظر آ رہے تھے وہ. نہیں, فزیکلی بھی کچھ ان کے نگلس تھے, جب آپ کو ظاہری بات ہے فزیکلی فٹنس میں آپ کو کچھ بیچ میں ہم نے بھی ان کے تھوڑا سا ریسٹ بھی دیا. جب آپ کا نگل ہوتا ہے اور آپ انجری سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی مینٹالٹی کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے, آپ کے کانفیڈنس کو افیکٹ کرتی ہے وہ چیز, وہ کسی بھی پلیئر کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم آپ کو بیک کر رہی ہے, آپ کی ہیلتھ سے لے کے آپ کی ریہیب سے لے کے ہر چیز پہ آپ کو بیک کیا جا رہا ہے, اور وی بلیوڈ ان ہز ایبلٹیز. وہ پرفارم نہیں کر پائے, دیٹس پارٹ آف دا گیم, دیٹس اوکے. لیکن انہوں نے بڑی تعریف کی اسلام آباد یونائٹیڈ کی, انہوں نے جو انوائرمنٹ جو وہاں کا تھا, جیسے آپ نے ابھی یہ ساری باتیں مجھے بتائیں, تو سلمان مرزا نے مجھے بتایا کہ میں نے انجوائے کیا ایکچولی اس اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ, میں نے جو یہ سیزن گزارا ہے میں رہا ہوں. تو کہہ رہا میری حالانکہ پرفارمنس اچھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے بیک کیا, اپریشیٹ کیا, سپورٹ کیا, وچ از اے گریٹ تھنگ. ہم نے بھی مرزا صاحب کے ساتھ بہت انجوائے کیا. ہاں, مرزا صاحب خواہ خود ہی انجوائے کر. اچھا, اس دفعہ ایک آپ کے ساتھ بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا, مظہر ابانی, سوری الزاری جوزف نہیں, آپ کے ساتھ تھے مظہر ابانی جی, آپ نے ان کو پک کیا, لیکن وہ آپ کی جو ٹیم کا حصہ ہے وہ نہیں بنے. تو کیا وجہ ہوئی؟ بلکہ اس کے بعد تو ان کا ایک میں نے کہیں سے اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے کانٹریکٹ نہیں ملا, یا مجھے مطلب اس وجہ سے مجھے وہاں سے IPL سے آفر آ گئی تو میں نے وہاں سائن کر لیا. بیسیکلی ہوا کیا تھا ان کے ساتھ, یہ مظہر ابانی کے ساتھ؟ جب آپ کو آکشن پہ ٹیمز پک کرتی ہیں نا, اس کے بعد آپ کا کانٹریکٹ ڈرافٹ ہوتا ہے PCB کی طرف سے. اچھا. اور وہ ڈائریکٹلی پلیئر یا ان کے ایجنٹ سے ٹچ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان ٹچ ہوتی ہیں. تو ایز فار اسلام آباد یونائٹیڈ کنسرن, تو ہم تو کانٹیکٹ وہ تو PCB کے تھرو ہی اب سارے معاملات کرکٹ بورڈ کے تھرو ہونا ہے. اوکے. اور مطلب میں اب اس میں بہتر ہے کہ
پی سی بی خود کامنٹ کرے, لیکن ہوتا اکثر کیا ہے کہ جب ایجنٹ کور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا سچویشن, تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اوکے, حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا, تو ہے نا کب حسان ای بھائی, میلیں گئی, سب ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ دیکھیں نا حسان بھائی, یہ بھی تو بیچ میں مسئلہ بنا ہے کہ جیسے وہ دشان شناکا جو ہیں وہ بھی بیچ میں چھوڑ کے, وہ جو ہے نا, حالانکہ ان کو تو ہر چیز ریڈی تھی, لاہور قلندر کا وہ پارٹ بن رہے تھے, اور پھر وہ چھوڑ کے آئی پی ایل میں چلے گئے. تو مطلب پھر یہ مظہر بانی, یہ اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پرائیورٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر پلیئر اویلیبل ہے, اس نے اپنی اویلیبلٹی شو کی ہے ایجنٹ کے تھرو, تو اگر آپ کا پہلے ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ یار میں نے اپنا ادھر بھی ڈرافٹنگ میں نام ڈالنا ہے, ادھر بھی ڈرافٹنگ میں نام ڈالنا ہے, تو ان چیزوں کو لے کے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, یا کرکٹ بورڈ کو کیا اسٹریٹجی جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ دو جو چیزیں نا یہ نہ ہو, ایک طرف ہو بین بھی لگے وچ از اے گڈ تھنگ, ہونا بھی چاہیے تھا کہ جو پی ایس ایل نہیں کھیلا, آئی پی ایل کھیلا, ان کے اوپر بین تو لگ گئے, لیکن اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ آئی تھنک آپ کسی پلیئر کو روک نہیں سکتے اس چیز سے کہ وہ ملٹیپل لیگز میں رجسٹر کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک لیگ میں نہیں پک ہوتے تو مے بی دوسری لیگ میں پک ہو جائیں, جو ان کے فیوچر کی سیفٹی کے لیے بہتر ہے. لیکن ہاں یہ ضرور چیز ہے کہ اگر کوئی پلیئر کسی لیگ میں پک ہوا ہے تو اس سے اپنی اس سلیکشن کو آنر کرنا چاہیے, اور میجورٹی پلیئرز اس سلیکشن کو آنر کرتے بھی ہیں. اگر نہیں کر پاتے یا ان کے ایجنٹ انہیں ادروائز کنونس کر لیتے ہیں, کیونکہ ایجنٹس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر, ظاہر ہے وہ تو ایک سسٹم ہے نا. بالکل. تو اس میں پھر پی سی بی جو یا پی ایس ایل کی مینجمنٹ جو اقدامات وہ نارملی پریکٹس کرتی ہے, آئی تھنک دے رائٹ, بیکاز وہ بین کرتی ہے انہیں, وہ پبلکلی بتاتی ہے, لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ پلیئر اب ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہے گا, کیونکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ لائلٹی نہیں شو کر رہا تو آپ ان کے ساتھ لائلٹی کیوں شو کریں گے؟ بالکل ایسے ہی. تو یہ تو پلیئر اپنی ریپیوٹ خود خراب کر رہا ہے اگر وہ کسی لیگ میں پک ہو رہا ہے اور پھر اس کمٹمنٹ کو آنر نہیں کر رہا. اور پھر دیکھیے نا, اب یہ آنے والے جو پی ایس ایل میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی جو پلیئرز ہیں اب وہ بڑے کیئرفل رہیں گے. جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ انیشیٹیوز لیے ہیں, ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں, بہت اچھا اسٹیپ انہوں نے لیا. اصل میں مجھے یہ بتایا صاحب, فرحان کا آپ کو کتنا لاس ہوا ہے اس دفعہ؟ وہ ٹیم کی طرف سے نہیں کھیلے اسلام آباد یونائٹیڈ کے, حالانکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ پہلے میچز سے انہوں نے سینچریاں کرنی شروع کر دی تھی میچز میں. دیکھیں صاحبزادہ فرحان تو کسی بھی ٹیم میں چلے جائیں نا تو وہ امپیکٹ ڈالیں گے, بالکل امپیکٹ ڈالتے ہیں. اور لیکن آپ بھی صاحبزادہ نے نا مزے کی بات ہے, اسلام آباد یونائٹیڈ بڑا سہارا بنی ہے ان کا. نہیں, وہ ان کی محنت ان کا سہارا ہے. آپ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا کو ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ اور محنتی انسان ہے, گریٹ انسان ہے, کہ کئی لوگوں کا نا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتے کرتے جب کسی جگہ پہ نہیں پہنچتے نا, کنسسٹنٹلی آپ ڈومیسٹک میں ٹاپ کر رہے ہو اور آپ نہیں پہنچ پا رہے تو آپ انگلیاں نہیں اٹھا رہے کہ اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, فلانا یہ فلانا وہ, یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اور بہتر کس طرح ہو سکتا ہوں, میں اور بہتر کس طرح ہو سکتا ہوں. تو اور مجھے تو خاص طور پہ مجھے یاد ہے پی ایس ایل 10 سے پہلے جیسے ہی وہ پک ہوئے اور میں ان سے ملا پہلے پریکٹس سیشن میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحبزادہ کچھ فرق کیا ہے, کچھ کر کے آ رہے ہو, بتاؤ کیا کیا ہے. تو انہوں نے پھر اپنی جرنی بتائی, جو ESPN کرک انفو پہ بھی آرٹیکل آیا ڈیورنگ پی ایس ایل, اس پی ایس ایل 11 کے دوران. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 1.5 مہینہ نیشنل T20 سے پہلے کیسے رینج ہٹنگ کی پریکٹس کی, لٹرلی 3 times a day. اس میں انہوں نے کیا فارمولا اپنایا وہ کرک انفو پہ آرٹیکل ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ. اچھا, تو وہ ایکسٹرا محنت جب آپ کریں گے تو ریٹرن تو ملتا ہے. ایگزیکٹلی, ریٹرن تو ملتا ہے. اور وہ اس بندے کی خاصیت ہے کہ وہ بھی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلے لیول پہ کس طرح پہنچوں, میں اور اگلے. تو وہ انڈیویجولی ایسا ہے, وہ بیٹر بھی ایسا ہے, اور وہ ٹیم پلیئر بھی ایسا ہے, کسی بھی ٹیم میں جائے گا امپیکٹ تو ڈالے گا. اچھا حسان بھائی, مجھے یہ بتائیں, حارث رؤف کا تعلق بھی پنڈی سے ہے, پھر اسلام آباد یونائٹیڈ ان کو کھلانے کا آپ کے اندر کوئی شوق, کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا فخر زمان کو کھلانے کا آپ لوگوں کا؟ کوئی قلندرز والے چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو پھر دیکھیں نا, یہی تو فائٹ ہے نا کہ اگر آپ فائٹ کریں اگر پلیئرس کے لیے, اور اگر میں بات کروں بابر اعظم کو, کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یار بابر اعظم کوئی جو ہے نا کو ہم کسی طریقے سے اپنی طرف کھینچ لیں؟ مطلب دیکھیں شاداب خان اور بابر اعظم دونوں کی بڑی اچھی دوستی ہے, اور پھر جب وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی نمائندگی کریں گے اس دفعہ تو انہوں نے پشاور زلمی کو چیمپئن بھی کروا دیا. دیکھیں, آئی ایم ویری ہیپی فار بابر, بیکاز آئی تھنک فرسٹ ٹائم بابر کی کپتانی میں بھی ٹائٹل جیتی ہے پی ایس ایل کی سائڈ, اور جس طرح انہوں نے پرفارم کیا, ویری ہیپی فار ہم. وہ ایک جرنی کی کلمینیشن ہے ان کی, اور ابھی ان کا سفر باقی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے شاہ نواز بھائی, کہ جو آئیکونز بن جاتے ہیں نا, یا ریڑھ کی ہڈی بن جاتے ہیں ٹیموں کی, ان کو توڑنا بڑا مشکل ہے. اب بابر اور زلمی سینونیمس ہے, اسی طرح حارث رؤف کی آپ فخر کی بات کر لیں, یہ سینونیمس ہے قلندرز کے ساتھ. تو ایسے لوگ, ظاہری بات ہے آپ چاہو گے کہ ایسے لوگ کسی نہ کسی
طرح آپ کی ٹیم میں بھی آ سکیں یا فخر آ سکیں یا کتنے نام ہیں, بہت سے نام ہیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریئلسٹک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمز بھی اس کا کور بناتی ہیں. بابر واز, if I'm not wrong, بابر کو سب سے پہلے پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ہی پک کیا تھا جب وہ ایمرجنگ پلیئر تھے. یس, تو اور ایسے بہت سے پلیئر ہیں دنیا میں. اب سالٹ اب آئے ہوئے ہیں ادھر, نکلس پوران ادھر آئے تھے, میتھیو فورڈ جو جو ریگولرلی ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کر رہے ہیں پی ایس ایل لائن میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ ہے. تو ایسے بہت سے پلیئر آتے ہیں اور وہ مشکل ہو جاتا ہے نا, مطلب آپ سارے سٹارز تو نہیں اکٹھے کر سکتے. سارے سٹار تو ظاہر ہے آپ نے بجٹ کے اندر رہ کے اور میکسیمم اپنے بیسٹ جو ہے نا وہ آپ نے ایفرٹ دینی ہوتی ہے. اب یہ ہمارے جو کپتان ہیں آغا جی, تو آغا جی بھی تو آپ کا ایک فیس تھے, اور اس دفعہ آغا جی کے نہ ہونے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے نا کوئی فرق آیا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے اندر. آغا جی کی بھی پرسنالٹی ایسی ہے, لیڈرشپ گروپ میں بھی ایسا ہے, پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں اور وہ بڑی جلدی آ کے ٹیم میں جیل ہوئے, اور جس طرح کے وہ انڈیویجول ہیں تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی مس کیا انہیں اسلام آباد یونائٹیڈ نے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ ایک ایسی وہ دوڑ میں, آکشن ماڈل کی خوبصورتی ہے کہ آپ ایسی دوڑ میں چلے جائیں گے کہ کیا آپ اپنی کور ریٹین کر کے باقی پلیئروں پہ سیکریفائز کر دیں گے, یا آپ اپنے کمبینیشن کو پہلے رکھیں گے ٹیم کے اور پھر آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنی کور کو بلڈ کر سکیں. یہی کچھ سوالات ہیں جو ہر ٹیم کو آنسر کرنا ہوتے ہیں اب آکشن کے اندر. اچھا حسان بھائی یہ بتائیں, کیا جو یہ بجٹ ہے ایک ٹیم بنانے کا, جو ظاہر ہے کرکٹ بورڈ نے ایک فگرز دیا آپ کو کہ اس بجٹ کے اندر آپ نے ٹیم نے, آپ سمجھتے ہیں انف ہے یا اس کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک اٹس اے گڈ بجٹ ٹو اسٹارٹ وتھ, کیونکہ پہلے دو اوورسیز پلیئر تو آپ نے ڈائریکٹ سائن کر لیے نا. دیکھیں اوورسیز کا ایک ڈائریکٹ سائننگ اور بھی ہو سکتی تھی, اور کئی ٹیموں نے اور بھی کی جب وہ الاؤ ہوا, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بھی بجٹ کے حصے کے اندر ہی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے فیئر بجٹ کہ آپ اگر اوورسیز کو سائن بھی کرتے ہیں اور جس کانٹریکٹ میں بھی کریں گے وہ آپ کو ڈسکلوز بھی کرنا ہے, اور پھر باقی پلیئر جو آپ لوکلی بھی یا ڈیورنگ آکشن آپ اوورسیز پلیئر سائن کرتے ہیں اس پہ بھی بیڈنگ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا زبردست ماڈل ہے. اور دوسرے جو آپ کا سال ہے اس میں 8 پلیئر آپ ریٹین کر پائیں گے, یعنی یہ جو نئے 10 سال شروع ہوئے ہیں پی ایس ایل 12 میں 8 پلیئر ریٹین ہوں گے اور اسی پرائس پہ ہوں گے جس پہ آپ نے پہلے آکشن میں پک کیے تھے. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اور پھر 2 سالوں بعد دوبارہ, ہاں بالکل 2 سال کا ٹائم ہے نا کہ 2 سال تک آپ ان پلیئرس کو آپ جو ہے نا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میچز ہارتے تھے, ڈریسنگ روم میں جاتے تھے, ہوٹل میں جاتے تھے, کوئی انوائرمنٹ کیسا ہوتا تھا؟ مطلب پریشان ہوتے تھے سر پکڑ کے یار یہ کیا ہو گیا, یا موٹیویٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو لڑکے, آپ لوگ ظاہر آپ مینجمنٹ کا حصہ ہیں, تو کیا صورتحال ہوتی تھی اس وقت؟ آئی تھنک اسلام آباد یونائٹیڈ میں جب ہاری ہوتی ہے نا ٹیم, تب سارے وہ, مجھے اماد وسیم کی اسٹیٹمنٹ یاد ہے, تو وہ ایک ینگسٹر نے, مجھے آئی ڈونٹ ریمبر کس نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ جیتنے پہ ایسے ہم واپس آ رہے ہیں تو ہارنے پہ کیا ہوگا, اس طرح کا کوئی بات ہوئی. تو اماد وسیم نے کہا کہ ہارنے پہ تمہیں زیادہ ریلیکس سارے نظر آئیں گے, جیت کے تو سارے چپ کر کے ہوٹل چلے جاتے ہیں. اچھا, تو وہ بس رائڈ فرام دا اسٹیڈیم ٹو دا ہوٹل لٹرلی بیکمز اے کیتھارسس فار دا سائڈ, کہ جس میں ایوری بڈی لیٹس گو, ٹھیک ہے, سب ایک دوسرے کو ریلیکس کرتے ہیں, ہنساتے ہیں, اور واقعی اصل معنی میں لوگوں کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہار جیت پر یہ نہیں ہے کہ ہار کا پریشر لے کر کوئی آپ پہ ریئیکشن یا شکلیں بنی ہوں یا انگلیاں اٹھ رہی ہوں یا فلانے کی وجہ سے ہار گئے, یہ ہے ہی نہیں کلچر کا حصہ. اچھا حسان بھائی, موسیٰ خان آپ کا فیس تھا اور آپ نے بہت ارلی جو ہے نا اس کو کھلایا, اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے وہ کھیلا بھی, لیکن اب جب وہ پرفارم کر گیا فرسٹ کلاس میں ڈومیسٹک کے اندر, اور اس کو بال پہ کنٹرول آ گیا, اس کے پاس ویریشن آ گئی, سیم آ گئی, سوئنگ آ گئی, پیس آ گئی, تو اس دفعہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے ان کو پک نہیں کیا. اچھا دیکھیں, اس میں نا ڈیسیجن میکرز فرام دا کوچ, دا کیپٹن ریحان الحق, جس طرح میں نے آپ کو کہا جو ہائرارکی ہماری, علی نقوی بھی اوبویسلی ایک جس کی کیپیسٹی میں جو رول دیا گیا انہیں کمپلیٹ فریڈم دیتے ہیں ٹو پریکٹس دیٹ رول. تو یہ ڈیسیجن میکرز کے آئی تھنک کویشچنز ہیں جو بہتر اس کو آنسر کر سکیں گے. لیکن ہر جو آپ کے ڈیسیجن میکر آتے ہیں یا کوچ آتے ہیں, وہ ایک ان کے سرٹن پیرامیٹر ضرور ہوتے ہیں, کہ کسی کا ہوگا کہ انہوں نے ریسنٹلی بڑے T20 ایونٹس میں کیا پرفارمنس دی ہے, انٹرنیشنل لیگس کون سی کھیل رہے ہیں, کتنے ایکٹیو ہیں. تو آئی تھنک یہ
کویسچن وہ بہتر آنسر کر پائیں گے. میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں حسان بھائی کہ ایک بچے کو جو پرفارم کرتا ہوا رہا ہے, ظاہر ہے پی ایس ایل کھلانے کا آپ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو پرفارم کر رہا ہے نا اسی بچے کو آپ نے پک کرنا ہوتا ہے. یہ میں اوور آل بات کروں, میں ناٹ اونلی میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کر رہا ہوں, میرا یہ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے جو اسپیشلی مینجمنٹ ہے, جو ہائر مینجمنٹ ہوتی ہے جتنی بھی فرنچائزز کی, دیکھیں ظاہر ہے مالکان کی کرکٹ ہے حسان بھائی, آپ کو پتہ ہے جو ان کی مرضی ہے وہی پلیئر کھیلنا ہے, لیکن ایک کرائٹیریا نا کہ یار اس لڑکے نے اس کرکٹ میں پرفارم کیا ہے, ناؤ ہی از ڈیزرونگ کہ وہ پی ایس ایل کھیلے. لیکن بہت سارے ایسے پلیئر تھے جنہوں نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں, اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ میں, نیشنل T20 میں پرفارم کیا, لیکن ان کو پی ایس ایل میں موقع نہیں ملے. اور پھر بہت سارے پلیئرس کا یہ بھی گلا ہوتا ہے کہ یار اگر آپ لوگوں نے ہمیں اپنی لیگ نہیں کھلانی, پی ایس ایل نہیں کھلانی, تو جو دوسرے ممالک میں لیگز ہو رہی ہیں وہ ہمیں کیوں کر وہ جو ہمیں پک کریں گے. دیکھیں موسیٰ یہ بھی تو مسائل ہے نا. آپ کا اچھا کویشچن ہے. موسیٰ کا جو خاص طور پہ سوال ہے, یا میں ایک اور نام لوں گا, محمد عمر ہے, پہلے کراچی کنگز سے بھی کھیلے, ملتان سلطان سے بھی کھیلے. دیکھیں اب تو ڈرافٹنگ تو ہے نہیں, تو اگر موسیٰ خان ڈیزرو کرتے ہیں یا محمد عمر ڈیزرو کرتے ہیں تو اٹس بیونڈ اسلام آباد یونائٹیڈ. اب 8 ٹیموں کے پاس وہ بولی ہے ان پہ لگا سکتے ہیں, تو 8 ٹیموں سے آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کسی نے بھی کیوں نہیں پک کیا. اگر واقعی ان کی پرفارمنس پہ ایک ٹیم دیکھتی ہے کہ ہاں یہ بندہ میرے سیٹ اپ میں فٹ ان ہو سکتا ہے, تو دیٹ از اے کویسچن ناؤ وچ دی 8 ٹیمز آنسر ان اٹ سیلف, کہ ایک پرٹیکولر فرینچائز نے اگر اسے نہیں پک کیا تو اس 8 ٹیموں میں سے کوئی اور تو کر سکتی تھی. اب یہی تو ہے نا میری مطلب, ناٹ ایم اسپیسیفک ٹاکنگ اباؤٹ اسلام آباد یونائٹیڈ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل فرنچائزز لائک کہ جس طرح باقی ہیں. اب میرا بھی یہی ہے نا کہ جب آپ اپنے بچوں کو اگر آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, جس طرح آپ نے سمیر مناز کی بات کی, ایک اچھا ٹیلنٹ ہمیں نظر آیا, فائق کی بات کی آپ نے, محسن کی بات کی, اس طرح دوسرا ہم نے لاہور قلندر سے فاروق ہے, وہ ایک نیا ٹیلنٹ آیا, اس طرح باقی جو شہزاد ہیں جو پنڈیز کی طرف سے کھیلیں, مطلب جو ہمارے ایمرجنگ پلیئرز ہیں, مومن قمر کی بات کریں, مطلب ایک نیا ٹیلنٹ ہے نا. اب اگر وہ پی ایس ایل کھیلنے, چاہے ان کی پرفارمنس اچھی ہے یا نہیں ہے, کم از کم باقی لیگز والے جو باقی دنیا کی لیگز ہے, کم از کم اس چیز کو تو مائنڈ میں رکھتی ہے کہ اس کو پاکستان اپنی لیگ کھلا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کھلا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ پی ایس ایل میں کھیلیں آسان بھائی, تو پھر باقی دنیا کی لیگز کرکٹ ہے, ظاہر ہے بریڈ اینڈ بٹر بھی تو یہی ہے نا. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ نواز بھائی. میری نظر میں نا شاید اس چیز کو حل کرنے کا طریقہ تھوڑا وائڈر ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ہمسایہ ممالک کی کرکٹ کو دیکھیں نا, جی, اب آپ مجھے بتائیں کہ کرکٹ ہے نہیں, دیکھیے نیشنل T20 میں کتنے میچ ملے ہر ٹیم کو, بالکل پی ایس ایل سے پہلے ہوئی 4-5, ٹھیک ہے. اب پورے سال میں ایک T20 پلیئر کو اگر 5 میچ مل رہے ہیں پورے سال میں, کیونکہ چیمپئنز کپ بھی اس سال نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وائٹ بال T20 کرکٹ کی تیاری کیا ہوگی, تو اس کو کمپیٹیو میچز کب ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک کی میں اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک سسٹم ہے جہاں پہ فرام گریڈ 1 کرکٹ, گریڈ 2 کرکٹ سے ہی, بلکہ آپ کو اگر وائٹ بال T20 کرکٹ کی بات کریں تو کمپیٹیٹیو میچز پلیئرز کو مل رہے ہیں. اب کسی پلیئر نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ ایسٹ بنے, یا دنیا کرکٹ میں جس طرح ساؤتھ افریقن پلیئرز ہیں یا اور پلیئرز ہیں, نیوزی لینڈ کے پلیئرز ہیں, کسی بھی ملک سے, مطلب ویسٹ انڈیز کے پلیئر ہیں جن کو لوگ T20 پلیئرز, کیونکہ وہی لیگیں چل رہی ہیں, بالکل ایسے رینک کرتے ہیں, ریٹ کرتے ہیں, ان کی پرفارمنسز کو کیسے سراہتے ہیں ان میچز کی, ڈومیسٹک میچز کی پرفارمنسز سے نا, obviously ہوتا ہی ہے. پھر ان کی قابلیت سامنے آتی ہے. جب ایک پلیئر کو ملنے ہی 5 میچ ہیں پورے سال میں, تو وہ اپنی قابلیت کیسے دکھائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی T20 کرکٹ یا کوئی بھی کرکٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ کمپیٹیٹیو میچز کی ڈیوریشن زیادہ کیجیے, انہیں زیادہ کمپیٹیٹیو میچز دیجیے. اگر کریم آف دا کریم پی ایس ایل میں آنی ہے تو وہ نچلی کریم اس سے نچلے والے ٹورنامنٹ سے سارٹ ہونی چاہیے نا, چھانٹی ہوتی چلی جائے اور اوپر کریم آتی جائے. لیکن وہ چھانٹی ہونے کا چانس ملے گا, انہیں پرفارم کرنے کا موقع ملے گا, تو وہ اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں. کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ اتنی کرکٹ ان کو کھیلنے کو نہیں مل رہی جتنی ان کو ملنی چاہیے, جن سے آپ ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں. آپ کے لیے کسی بھی لڑکے کو پک کرنا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہو سکتا ہے اگر زیادہ کرکٹ. دیکھیں وہ پک ہونا ہے کہ نہیں, وہ تو کوچز کسی نہ کسی کرائٹیریا سے ڈیسائیڈ کر ہی لیتے ہیں, لیکن ایک لڑکے کو اپنی صلاحیت کو پورا دکھانے کا چانس کیسے ملے گا جب وہ زیادہ, میں T20 کرکٹ کی بات کروں, جب وہ زیادہ کمپیٹیو T20 کرکٹ میچز کھیلے گا.
تو ایز اے کرکٹ نیشن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم انہیں زیادہ T20 کرکٹ کے میچز دے سکتے ہیں کمپیٹیو, تو انہیں زیادہ موقع ملے گا, زیادہ پلیئر. اب میں بڑا خوش ہوں جس طرح فرحان یوسف آئے ہیں, ٹھیک ہے, باسط آئے ہیں, اسماعیل آئے ہیں, بالکل ایسے ہی امیز تیز مطلب بالر ہیں, اور دیکھیں زبردست. علی رضا نے جس طرح بڑی دیر dominate کیا بعد ہے. ایک وہ جو ان کا اوور تھا نا, خاص طور پہ انہوں نے تقریباً 6 کی 6 گیندیں شارٹ بالز کیے, بڑی دیر بعد وہ فیل آئی جو شعیب اختر کو دیکھتے ہوئے آتی تھی, یا ایک وسیم اکرم, وقار یونس, ایک پاکستانی پیس فاسٹ بالر کو. پاکستان دیکھیں نا, فاسٹ بالنگ تو پاکستان کا فیس رہی ہے ہمیشہ سے. ایگزیکٹلی, کہ وہ فاسٹ بالر بیٹسمین کو ڈراتا ہوا گیندیں نکال رہا ہے, اور آپ کو ایک پاکستانی ہے تو اپنی دوبارہ فخر ہونے لگ جاتا ہے کہ یار آ گیا پیس بالر دوبارہ نا. تو علی رضا واز ون آف دوز پیپل. باسط نے بھی بڑی عمدہ بالنگ کی ہے, اور پھر وہ اسماعیل جو لڑکا ہے باسط نے کمال بہت کروشل رول ادا کیا ہے زلمی کے جیتنے میں. لیکن میں اپنا ایک نوسٹیلجیا میں چلا گیا, ایک وہ جو آپ نے جس طرح کہا کہ پیس ہماری آئیڈینٹی ہوتی تھی نا. ایگزیکٹلی, ہم بہت اب دیکھیں نا, اب آسان بھائی ہماری کرکٹ کا ہم اسی چیز میں تو ابھی لیگ کر رہے ہیں کہ جو ہماری آئیڈینٹی تھی وہی ہمیں نہیں مل رہی. تو علی رضا, باسط, اسماعیل, یہ جب جس طرح کے آئیں گے, ان کے اوپر کام ہوگا تو اوبیسلی پھر چیزیں جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو جائیں گی. اس دفعہ PSL 12 کے لیے آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حسان بھائی, PSL 12 کے لیے آپ کی کیا تیاریاں ہیں, اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کچھ پلاننگ, اور باقی جب یہ پورا سال ٹریننگ کرتے ہیں, چل لاہور قلندر اکیڈمی بناتی ہے, مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کیوں نہیں کام کرتی یہ گراس روٹ لیول کے اوپر, ڈومیسٹک کے اوپر, جس طرح باقی فرنچائزز کی بات کریں, ملتان سلطان بھی کر رہی تھی جب علی ترین کے پاس تھی. لاہور قلندر تو 365 ڈیز کرتے ہیں, اسلام آباد یونائٹیڈ PSL شروع ہوتا ہے 1 مہینہ پہلے سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے کون سی دل کی تاریں چھیڑ دی ہیں شاہنواز بھائی. دیکھیں آئی تھنک اس طرف ہم جا رہے ہیں, کیونکہ 11 سال بعد جا رہے ہیں آپ. نہیں جو میں جواب دینے لگا ہوں کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں, انہوں نے کچھ ایسی اناؤنسمنٹس کی ہیں کہ اسلام آباد کا بھی اسٹیڈیم بن رہا ہے. اچھا جی, بالکل. لانگ ٹرم اس چیز کو آپ وائبل کیسے بناتے ہیں؟ اب لاہور قلندرز کو کریڈٹ ہے, ہر ٹیم یہ نہیں کر سکتی. مطلب اسلام آباد یونائٹیڈ کو چھوڑیے, اس سے پہلے 4 اور جو ٹیمیں تھیں وہ بھی یہ کیوں نہیں کر پائے, کیونکہ لاہور قلندرز ایک آؤٹ لائر ہے. انہوں نے کریڈٹ ٹو دیم جو انہوں نے پاکستان کرکٹ کو جس طرح سرو کر رہے ہیں, یا گراس روٹ لیول پہ جس طرح سرو کر رہے ہیں, بٹ ایز آپ فرینچائز ماڈل کو آپ دیکھتے ہو ایز اے بزنس, ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو ہر کوئی کیسے کر پائے گا, یا آپ اس ماڈل کو ہر ٹیم کے لیے وائبل کیسے بناؤ گے؟ وہ تب بناؤ گے جب ہر ٹیم کو آپ ایک اسٹیڈیم الاٹ کرو گے, ہر ٹیم کو اس اسٹیڈیم کو انسینٹیفائز کرنے کی, فیسلٹیز دینے کی, فین ایکسپیرینس بہتر کرنے کی, مرچنڈائزنگ کرنے کی, اسپانسرشپس کرنے کی اپرچونیٹیز دو گے. پھر ان کے پاس ماڈل میں ایسی ریونیو اسٹریم جنریٹ ہوگی کہ وہ پورا سال اس طرح اس پر کام کر سکیں گے. اب اگر ہم اس طرف چل پڑے ہیں تو دیٹ از دا لانگ ٹرم پروجیکٹ. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ PSL اس طرح گرو ہو پائے گی. PSL کی فرینچائزز ڈائریکٹ اونرشپ لے پائیں گی اپنے شہروں کے تھرو, اپنی ٹیموں کے تھرو, اپنی اکیڈمی کلچرز کے تھرو. کیونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے 2016-17 میں یہ کیا تھا, if I'm not wrong 2 سیزن انہوں نے ٹرائلز رن کیے تھے, اور ٹیموں نے بھی کیے تھے. زلمی ابھی بھی کرتا ہے آن اینڈ آف, if I'm not mistaken. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ فائنینشیل ماڈل اس کو ایز اے, جو کہ ایونچولی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, آپ اس کو اس طرح دیکھ کر چل رہے ہوتے ہو, تو وائبلٹی اس کی لانگ ٹرم اس طرح نہیں ہوتی. ایون دو کہ آئی ایم ہیپی کہ PCB نے اب وہ ٹرائلز اور وہ سارا معاملات اپنے طور پہ بھی شروع کر دیے ہیں, لیکن انڈیویجولی لیول پہ تو PCB کا کام ہے نا. ایگزیکٹلی, دیکھیں نا, انہوں نے تو کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں لاہور قلندر یہاں سے اٹھا, انہوں نے جا کے اکیڈمی بنا دی پنڈی میں, اسلام آباد میں وہ ساری وہ کرتے ہیں. اسلام آباد یونائٹیڈ ہے, اسلام آباد یونائٹیڈ کے اندر ہی ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. وہی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کو آئیڈینٹی بنانے کے لیے ایک اپنی جگہ بھی چاہیے نا. تو اگر آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کو ایک اسٹیڈیم دیتے ہیں اور پھر اس کی اونرشپ دیتے ہیں, تو دیٹ میکس این آئیڈینٹی. گراؤنڈز تو بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. ایگزیکٹلی. تو وہ ڈیڈیکیٹڈ جگہ آپ کو ملے گی. پھر میں نے جس طرح کہا ایک وہ پورا پروسیس ہے. اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ PSL 12 کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے, پروسیس ڈریون سائڈ ہے. پروسیس کو آپ ہر سال بہتر کرتے رہتے ہیں, کیونکہ پروسیس کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اس سال بھی ہم نے پروسیس کو ڈرائیو کیا, اس کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. جی. پھر آپ اپنے آپ کو ریویو کرتے ہو سال کے اینڈ پہ کہ اس پروسیس میں کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہتری کی ہمیشہ جگہ ہوگی, کوئی بھی پروسیس ہو, کوئی بھی چیز ہو.
اس بہتری کی جگہ کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے کرتے، جو کہ ہر سیکٹر میں ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو، ٹریننگ ہو، آن کوئی بھی فیلڈ ہو. آف فیلڈ کچھ بھی ہو، وہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اور پھر کچھ چیزیں آپ اگلے سال بہتر کرتے ہو. وہ اب میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا تو نہیں اگلے سال کے لیے. چلیں ہوپ فار دا بیسٹ. اور ہماری دعا ہے کہ ظاہر ہے آپ 3 مرتبہ کے چیمپئن ہیں اور آپ نے بڑا عمدہ پرفارم کیا ہے پی ایس ایل میں. اور ظاہر اسلام آباد یونائٹیڈ کی سب سے جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے وہ جیل ان ہے، کمبینیشن ہے، اور پھر جو انوائرمنٹ ہے جو میں نے سنا ہے آپ کے منہ سے سنا اور بہت سارے پلیئرس کے منہ سے سنا. سو میرا یقین ہو گیا کہ آپ کرکٹ کی بہتری کے لیے آنے والے وقتوں میں ضرور کام کریں گے. انشاءاللہ. بہت جزاک اللہ شکریہ سر. حسان بھائی آپ کے وقت سر کا. سچ اے پلیئر. تھینک یو فار ہیونگ می. ہمارے لیے آپ اسپیشلی میرے پوڈ کاسٹ میں آئے، بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ پی ایس ایل سے پہلے اگر زندگی رہی تو ایک مرتبہ پھر جو ہے نا ہم یہاں پہ میلہ سجائیں گے ضرور سر. اور ہوپ فار دا بیسٹ اسپیشلی اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے. ناظرین، حسان بھائی کی باتیں آپ نے سنی، بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہماری چل رہی تھی. اور کرکٹ کی گفتگو ایسی گفتگو ہے کہ جب کرکٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہمیں منٹوں کا کیا گھنٹوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے، اور وہ جو ڈسکس ہے، گپ شپ ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں انہوں نے بتائی. ظاہر ہے اس پی ایس ایل 11 میں بہت زیادہ توقعات تھیں اسلام آباد یونائٹیڈ سے، جس طرح کا ان کا کمبینیشن تھا، جو ان کا ماضی کا ریکارڈ رہا ہے. بڑی ایک فائٹنگ ٹیم ہے، بہت سارے اوورسیز پلیئر، بڑے بڑے نام ان کی ٹیم کا حصہ رہے. اور ہمیں پرسنلی توقع یہ تھی کہ اسلام آباد یونائٹیڈ بھی ایک اچھے نمبر پہ فنش کرے گی. لیکن کرکٹ از اے پارٹ آف گیم، بائی چانس گیم. کبھی آپ چیمپئن ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، تو یہ چیزیں تو ساتھ چلتی رہتی ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.